अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पायलर के सरबराह करामत अली साहब। हम इनसे बात करते हैं कि इस वक्त ट्रेड यूनियन के हवाले से जो इनकी स्ट्रगल है वो कहाँ तक पहुंची है और कितना ये ट्रेन कर पाए हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जनाब करामत अली साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्लाह करम। करामत साहब फरमाइए कि पायलर जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए और उसमें मजीद लोग लाने के लिए, यूनियन साजी के लिए क्या किरदार अदा करें? देखें, हम पायलर 1982 में कायम हुआ था और इस दौरान हमने कोई 15,000 वर्कर्स पूरे मुल्क में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरे हैं। लेकिन ये जो पिछले 5-7 साल गुजरे हैं ये अच्छे नहीं रहे। जो हुकूमती पॉलिसियाँ थी वो राइट्स पे काम करने वाली तंजीमों से ज़्यादा खुश नहीं थी। तो मुख्तलिफ मसाइल होते रहे। मसलन हमारा जो रजिस्ट्रेशन था SECP के साथ वो 2017 में उसका रिन्यूअल के लिए हमने अप्लाई किया। तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो 5 साल का सर्टिफिकेट इशू करते हैं लेकिन पूरे 5 साल उन्होंने लगा दिए, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह आपका रिन्यूअल पायलर आप ये कह रहे हैं पायलर का रिन्यूअल नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अब तो हो गया, इसलिए कि फिर हम कोर्ट में गए और ये जनवरी में, यानी इमरान खान की, आप ये कह रहे हैं इमरान खान के पूरे टेन्योर में आपके पायलर जो है वो हवा में मुअल्लक रही? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बैंक वाले कहते थे कि आपका वो रिन्यूअल हमें दो, वो से जो है ना इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से आप रजिस्टर कराओ। तो हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ तो वो रजिस्टर हो नहीं सकते थे। तो बहुत प्रॉब्लम। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ फिर कि पायलट की सारी एक्टिविटीज रुक गई होंगी। आपके जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें और ये सारे मसाइल, आपको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल करना पड़ा, लेकिन शुक्र है वो वक्त गुजर गया है। नहीं, वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन वो क्या आपने एम्प्लॉइज को कोई अपने शेयरिंग किया, अपने इदारे को क्या किया, कैसे मैनेज किया? नहीं, हमने मतलब कुछ हमारे दोस्तों ने मदद की। हमने एक एंडाउमेंट बनाया था, उससे फिर हम वो जिम्मेदारियां पूरे करते रहे। लेकिन ये था कि जो काम हम रेगुलरली जिस लेवल पे कर रहे थे वो मुश्किल हो गया सर। वो बुरी काम मुतासिर हो। अच्छा, तो अब दोबारा से वो फिर आपने वर्कर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है या ये जो लीडर है ट्रेड यूनियन के? अब हम दोबारा कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो ट्रेड यूनियन खुद इस पोजीशन में हो जाए कि अपने मेंबरान की तालीम व तरबियत और तंजीमी सलाहियतें बढ़ाने का काम जिम्मे ले सकें। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ तंजीमी ढांचा अलाउड है कानून में वो ILO के कन्वेंशन के मुताबिक भी नहीं है और हमारे अपने दस्तूर की जो राइट ऑफ एसोसिएशन से मुतालिक आर्टिकल है उनसे भी वो मुताबिकत में नहीं है। तो हमें जरूरत है कि हर शोबे में, जैसे एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर में पूरे मुल्क में जो वर्कर्स हैं उनकी एक यूनियन बने, जैसे बाकी दुनिया में होता है। अपने फाइनेंस से खुद मोबिलाइज कर सकते हैं और उसमें सबसे अहम बात होती है कि वो अपने मेंबरान की तालीम और तरबियत करें। तो आप ये कह रहे हैं कि हर इंडस्ट्री अगर वो पूरे मुल्क में है तो उसकी सिर्फ एक यूनियन होनी चाहिए, ये कह रहे हैं? बिल्कुल तो एक यूनियन होनी चाहिए। ये क्योंकि हम मीडिया से वाबस्ता लोग हैं और हमें पता है कि मीडिया तो एक ही इंडस्ट्री है, लेकिन पूरे मुल्क में क्या कराची में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 6-7 ब्रांचेस काम कर रही हैं या 6-7 बड़े काम कर रहे हैं? ये हर जगह है मेरे भाई। ये हमारी रियासत ने ये सोच समझकर ये कानूनी तब्दीलियां की हैं। आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान बना था, आज़ादी मिली हमें, अंग्रेजों से तो मिल गई लेकिन हमारे यहाँ के लोगों से आज़ादी नहीं मिली। तो जो कानून मौजूद था 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट, उसके तहत आप अपनी जरूरत की जिस तरह की चाहते थे यूनियन बना सकते थे। और वो आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि वो कानून जो था वो उस शख्स ने बनाया था जो बाद में जिसने पाकिस्तान बनाया। ये 1926 में बना था और
بیرسٹر محمد علی جناح جو خود ایک آل انڈیا ٹریڈ یونین کے پریزیڈنٹ تھے 1925 میں، ابھی لا بھی نہیں بنے تھے لیکن یونینیں بن رہی تھی، تو اس جو آل انڈیا پوسٹل اسٹاف یونین تھی وہ پورے ہندوستان کی ایک تھی، اور 1925 میں پیٹرن تھے، قائد اعظم پریزیڈنٹ تھے آل انڈیا پوسٹل اسٹاف یونین کے، اور انہوں نے پھر وہ اس لحاظ سے وہ ممبر بنے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے جہاں قانون سازی ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ جو ہے بل پیش کیا اور اس کو پاس کروایا۔ ان کی پوزیشن تو یہ تھی کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی ٹریڈ یونین بنائے، اپنی مرضی کی بنائے۔ آخر میں صرف جو انہوں نے کمپرومائز اتنا کیا کہ فوج میں جو لوگ وردی پہن کے ملازمت کرتے ہیں ان کی یونین نہ ہو، لیکن جو بغیر وردی کے کام کرتے ہیں جو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ان کی بھی یونین ہونی چاہیے۔ تو ہر ایک کی یونین تھی اور بڑے پیمانے پہ یونین سازی کا عمل تھا۔ وہ عمل جو تھا ہماری جو پہلی ملٹری ڈکٹیٹرشپ بنی ایوب خان کے تحت، انہوں نے اس 1926 کے ایکٹ کو ختم کر دیا، اور بعد میں جو بنے لا وہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس وغیرہ وغیرہ اور جو آج ہیں، وہ ایک ادارے کے باہر اسی دوسرے ادارے اسی صنعت سے متعلق کی اکٹھی یونین بنانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے جیسے خود بتایا کہ صحافیوں کی 6 یونینیں ہیں، تو ابھی آزاد و شمار 2 سال پہلے NIRC نے نکالے تھے کہ 7,500 یونینیں ہیں پاکستان میں رجسٹرڈ، لیکن جو کلیکٹیو بارگیننگ یونینیں ہیں وہ صرف 1,300 اداروں میں ہیں۔ اس کا مطلب وہ 7,500 یونینیں صرف 1,300 اداروں میں ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ادارے ہیں، انڈسٹری ہے یا کمرشل ادارے ہیں یا دوسرے، اور ہر جگہ یونین ہونے کا حق ہے لوگوں کا آئین کے تحت۔ اچھا، یہ نہیں ہو رہی یونین، اب تو بالکل ہی یونین سازی تقریباً میڈیا انڈسٹری میں تو یونین سازی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اب، نئی یونین سازی کا، تو دیگر اداروں میں بھی کیسے ممکن ہوگا کہ یونین سازی دوبارہ سے شروع ہو جائے؟ جی، بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ 1926 کا ٹریڈ یونین ایکٹ جو ہے یہ جب بنا تھا اس وقت کوئی پہلے لا موجود نہیں تھا ٹریڈ یونین کے بارے میں، لیکن ورکرز نے اپنی یونینیں بنائی تھی تو ان کو پھر تسلیم کرنا پڑا اور لا بنانا پڑا۔ تو ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی یونینیں بنائیں، اور میں تو یہ چاہوں گا۔ لیکن سر جو لوگوں کو خوف ہے کہ اگر یونین بنائی تو ان کی نوکری چلی جائے گی، ان کی ملازمت ختم ہو جائے گی، اس کا کیا کریں گے؟ بالکل یہی حالت ہے، تو اس کے خلاف پورے معاشرے میں جو ہے وہ ایک جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، فہیم صدیقی ایک بڑا معروف جرنلسٹ ہے، اس کو جیو نے نکال دیا اور کوئی آواز نہیں ہے پورے ملک میں، کوئی احتجاج نہیں ہے۔ وہ بیچارے نے کسی دوسرے ادارے کو جوائن کیا، لیکن اتنی پرانی اس کی 20-22 سال کی سروس ہے، نکال دیا اس کو کھڑے کھڑے۔ وہ دیکھیے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ایسے موقع پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں جب سب کا یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے پورے جو اخباری صنعت اور میڈیا صنعت میں اس وقت موجود ہے کہ آدھی تنخواہیں کاٹ دی جاتی ہیں، جب جی چاہے جس کی چھٹی کرا دیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری صنعت کی ایک یونین بننے کی ضرورت ہے۔ پھر کسی وہ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ایک صنعت پورے ملک میں ایک صنعت کی ایک یونین۔ اچھا، آخری بات سر، آخری سوال کہ کیسے ممکن ہے، یہ بتائیے، راستہ بتائیے کہ کیسے ہوگا، کیسے ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے جو ورکر لوگ ہیں؟ ہاں، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ 1969 میں جب پاکستان میں سیاسی تحریک بھی بڑے عروج پر تھی اور ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ ٹریڈ یونین بھی دوبارہ سے بننا شروع ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے سائٹ کے علاقے میں ولی کا ٹیکسٹائل مل تھی، اس کی یونین بنائی۔ ہم اس کو رجسٹر کرانے نہیں گئے، لیکن تمام ورکرز متحد تھے، وہاں پولیس کو بلایا گیا، فوج کو بلایا گیا، ورکرز نے کسی کو گھسنے نہیں دیا ادارے کے اندر۔ پھر ان کو بات کرنی پڑی،
تو جب میٹنگ بلائی گئی تو ہماری لیڈرشپ کے زیادہ لوگ، عثمان بلوچ وغیرہ، وہ جیل میں تھے. جب ہم گئے لیبر ڈپارٹمنٹ تو وہاں کسی لیبر آفیسر نے یہ سوال اٹھایا کہ جی یہ یونین تو رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیسے جو ہے اگریمنٹ ہوگا. تو ہم نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو آپ نہ کرو، ہم تو باہر اپنی جدوجہد کریں گے، جب آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ رجسٹریشن کرا لیجئے، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے. وہ ایک ہمارا ساتھ سوات کا ساتھی تھا ہمارا، اس نے کہا ہم کو 786 نمبر کا سرٹیفکیٹ چاہیے. 786 آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں. تو اب ان کو یہ دینا پڑا. وہاں ہم اسی جگہ بیٹھے ہوئے وہ بنا کے لائے، جو ہماری یونین کا نام تھا اس کے نام کا سرٹیفکیٹ، اور اس پر 786 نمبر ڈال کے وہ دیا، اور پھر بیٹھ کے میٹنگ کر کے اگریمنٹ ہوا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد ہو اور کمٹمنٹ ہو تو پھر ممکن ہے یہ دیواریں ہٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. یہ بالکل بات یہ ہے کہ یونین جو ہے وہ انسانوں کی اتحاد ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑے نہیں ہوتے. جب آپ یونین بنانے کو اکٹھے ہو جائیں اور آپ متحد ہوں اور منظم ہوں تو پھر ہر ایک کو اس کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. پہلے یونین ایسے ہی ریکگنائز ہوتی تھی. ابھی آج آپ سارے لوگ ایک فیصلہ کر لو، ایک زمانے میں پی ایف یو جے اکٹھی ہوتی تھی نا. جی اب تو صرف 5 گھڑے ہیں الحمدللہ. تو آپ سارے لوگوں کو وہ ہسٹری اپنی یاد رکھنی چاہیے کہ کتنی بڑی آمریتوں کے خلاف جو جدوجہد پی ایف یو جے نے کی تھی، بہت کم اور یونینوں نے کی. اور وہ یونین پورے ملک میں ایک تھی اس وقت. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ضیالت کے دور میں ٹوٹ گئی تھی، دو سے تو ضیالت کے دور میں بنی. تو وہ ایک بڑی مثال ہے جو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح اس وقت تو پاکستان 2 حصوں میں تھا، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، لیکن سارے صحافی اس ایک یونین کے ممبر تھے، اور انہوں نے ایوب خان اور ضیاء الحق اور جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے تھے نا ان کو ناک میں چنے چبا دیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل وہ کوئی ہتھیار لے کے نہیں نکلے. لیکن سر اب آخری بات میں پوچھ لوں، اب اس کے اندر ایک جو پہلو آ جاتا ہے وہ یونین کے جو رہنما ہوتے ہیں یا لیڈر ہوتے ہیں ان کی طرف سے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ تمام ممبر جو ہیں وہ جب ایکٹیو ہوں اور اپنی یونین کے اور مشترکہ مفادات پر نظر رکھ کے اور جہاں کہیں خامی نظر آئے اس پہ آواز اٹھائیں تو پھر یونینیں اور جو بھی تنظیم ہو وہ صحیح طریقے سے چلتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بن گئی تو وہ خود بخود ٹھیک چلے. ہمیں ہر وقت باخبر رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور اگر ہم رہیں تو ہماری یونین بالکل ٹھیک رہے گی. ہر جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کڑی نگرانی بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ لیڈر بنا کے چھوڑ دیا اور وہ معذرت بغیر آزاد ہو گیا. وہ کافی نہیں ہے کہ یونین بن گئی، اچھا ہم چندہ تو دیتے ہیں اب باقی یہ عہدے دار کریں. نہیں، ہر ممبر کو اپنی اپنی جگہ پہ ایکٹیولی اس میں انگیج ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی شخص جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرے یا غیر کوئی ایسا کام کرے جو ورکرز کے مفاد میں نہیں ہے، تو یونین کے دستور میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا ہے. جمہوری طریقے سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جو الیکٹ کر لی ہم نے، بس کریں کام، ہم چندہ دیں گے خالی. اور وہ مسائل اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب کرامت علی صاحب. ناظرین، کرامت علی صاحب کی گفتگو بڑی اہم، اور اس میں جو انہوں نے ابتدا میں بات کی کہ پارلر ایک ایسا مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا جو پاکستان میں ریکگنائز نہیں ہے بلکہ دنیا میں ریکگنائز ہے لیبر کے حوالے سے کام کرنے کے تعلق سے، لیکن اس ادارے کو کی بھی رجسٹریشن عمران خان کے دور میں 4-4.5 سال رکی رہی، جس کی وجہ سے ان کو شدید فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب بہرحال حالت ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ کہنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ اتنا مضبوط ادارہ اس کو کس طریقے سے ایک بائی ڈیزائن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اس پوری گفتگو میں. یہ ساری گفتگو میں ناظرین آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.